रहमान क्या करूं कि दर्द कम नहीं होता। इज़ा कलम उम्मे हानी एपिसोड नंबर 26। सुबह से आरा की तबीयत ठीक नहीं थी, सर चकरा रहा था। रात को रक्स करते हुए वो चकरा कर गिर गई थी। जहाने बेगम तो परेशान होकर रह गई थी। जब डॉक्टर के पास लेकर गई तो वो जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी, जहाने बेगम के होश उड़े थे। पिछले 2 माह से वो कोठे पर वापस आ चुकी थी और ये खबर उसने अपनी माँ से छुपाई थी कि उम्मीद से है। घर लाकर जहाने बेगम ने बड़ी सख्ती से आरा से बात की थी। तू जानती थी ये सब? वो बुलंद आवाज़ से बोली। हाँ जानती थी। आरा ने इनकार नहीं किया। सब कुछ तो खुल चुका था। हरामजादी, मुझे काहे नहीं बताया तूने? 2 महीने तूने चुपचाप कैसे गुजार लिए? आरा की कमर पर इसने पूरे जोर से मारा था। वो बड़ी हिम्मत से सह गई थी। अली हमजा मुझे ना ही छोड़ेगा। कमबख्त, कल ही इसने हराम के पिल्ले को ख़त्म करवाती हूँ मैं। जहाने बेगम गुस्से से पागल हो रही थी। आरा बदक कर पीछे हटी थी। हराम का ना ही है ये अम्मा, खबरदार जो मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की तूने। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। जहाने बेगम ने इसे पहले धक्का देकर गिराया दिया था, फिर इसे पैरों से ही दरपर्दा ज़रबे उसके पेट पर लगाई थी। वो बिलक कर रह गई। तू मैं आज ही ख़त्म करवा दूंगी। जहाने बेगम पर कोई जुनून सा सवार हुआ था। हिम्मत करके नीलू आगे बढ़ी। इसने जहाने बेगम को पीछे किया, जो मार मार कर खुद भी हाँफ रही सी गई थी। फिर नीलो आरा को सहारा देकर कमरे में ले गई और पेट पकड़े रोने लगी थी। अगले दिन जहाने बेगम इसे डॉक्टर पर ले गई थी। डॉक्टर ने चेकअप करने से पहले जहाने बेगम को बाहर भेज दिया था। आरा ने हाथ जोड़कर इस लेडी डॉक्टर की मिन्नत की थी कि उसके बच्चे को कुछ ना करे। डॉक्टर ने इसे तसल्ली दी थी कि इसकी बात में मान ली। जहाने बेगम से भी कह दिया कि अगर आरा का अबॉर्शन करवाने की कोशिश की तो वो भी मर जाएगी। यह खबर सुनकर अली हमजा की हालत ऐसी थी कि अपने बाल नोच डाले थे। फिल्म तो बननी मुमकिन नहीं थी, इसलिए इसने आरा से मॉडलिंग कराना शुरू कर दी थी। अरूसी मलबूस में रैंप पर वो चलती हुई बॉसों के होश उड़ा देती थी। रसालों में उसकी तस्वीरें छपने लगी थी। कई पोस्टर दीवारों पर और दुकानों पर की जीनत भी बन गए थे। गोया का मॉडलिंग की दुनिया में वो चंद माह में छा कर रह गई थी। अली हमजा फिल्म बना के ही मॉडलिंग में ही डबल से कमा रह चुका था। साथ साथ हारून रशीद से वो काफ़ी हद तक लिखना पढ़ना सीख चुकी थी। सब जिस्म कुछ ज़ाहिर होने लगा था, इसलिए वो सुर्ख रंग की शॉल जो अब्दुल बासित ने इसे दी थी वो ओढ़ने लगी थी। अब बाहर कहीं नहीं जाती थी। इत्तेफाक था या अब्दुल बासित की मोहब्बत में सदाकत, इसे अब तक अब्दुल बासित के अलावा किसी दूसरे मर्द ने छुआ तक नहीं था। पहल पहल तो जहाने बेगम इसे दूर करती रहीं, धुतकारती रहीं, लेकिन छठे महीने इसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। उसकी खुराक पर ख़ास तवज्जो दे रही थी। एक बार रात को आरा को प्यास महसूस हुई। वो पानी पीने के लिए बाहर आई तो जहाने बेगम नीलो आपस में बातें कर रही थी। नीलो, मेरे तो वारे न्यारे ही हो गए हैं। डॉक्टर बता रही थी इसने मशीन से देखा है कि आरा एक बच्ची की माँ बनने वाली है। अरे मेरे तो भाग ही खुल गए। आरा तो बस अगले 10-15 साल ही कमा सकती है। जब तक ये वो बुढ़ी होगी उसकी छोरी जवान हो जाएगी। अल्लाह करे हुस्न जहाँ आरा जैसा हो। बस नीलो, ख्याल रखा कर आरा का। रात को दूध का बड़ा वाला गिलास रोज़ पिलाना इसे। आरा की जानिब इन दोनों की पुश्त थी। वो वहीं से पलट गई। कमरे में आकर पलंग पर बैठकर रोने लगी। बेटी, मेरी अब्दुल बासित की बेटी एक वैश्या ना ही ये ना, मेरे अल्लाह, ये आजमाइश ना ही देना मुझे। इसका बाप बहुत नेक है, तेरा नाम लेवा है, तेरा कुरान का पढ़ने वाला है, नीचे निगाहें वाला है। उसकी बेटी की हिफाजत फरमा। फिर तो अपनी कुदरत से उसकी जिन्स बदल दी। बाकी की रात इसने मसल्ले पर रोते हुए काटी थी। दिन में इसने एक ख़त हारून रशीद को दिया। ये क्या है बहन? हारून रशीद ने एक कागज़ का रुक्का पकड़ कर पूछा था। इसे इस पते पर पोस्ट कर देना। मास्टर, किसका पता है? ये मेरे शौहर का। फिर रोते हुए सारी बात हारून रशीद को बता दी। देख, मेरी बेटी का बाप बड़ा नेक है, मैं इसे इसके हवाले करना चाहती हूँ, मेरी मदद कर दे। हारून रशीद ने हामी भर ली। ख़त भी पोस्ट कर दिया, लेकिन जवाब नहीं आया। 3 माह भी गुजर गए। ये 3 माह आरा के रो रो कर गुजरे थे, अल्लाह से दुआएं मांगते गुजरे थे। सुकून तब मिला था जब डॉक्टर ने बताया कि अल्लाह ने इसे बेटे से नवाजा है। पहली बार जब आरा ने इसे गोद में लिया तो अब्दुल बासित बड़ी शिद्दत से याद आया था। इस बच्चे के चेहरे के नकूश, रंगत और अब्दुल बासित का दूसरा रूप था। आरा, मेरी ख्वाहिश है हमारा सबसे पहले बेटा हो। फार्म हाउस के बाग के बेंच पर बैठे वो आरा उसके कंधे पर सर रखे आंखें मूंदे बैठी थी। काफ़ी देर की खामोशी के बाद अब्दुल बासित ने जब ये कहा कि आरा ने आंखें खोल कर इसे देखा, वो आरा को ही देख रहा था। ऐसा क्यों? बस एक ख्वाहिश है, अगर मेरा बेटा हुआ तो जाजिम नाम रखूंगा इसका। जाजिम क्यों? कोई अपने जैसा बड़ा सा मुश्किल सा नाम रखना, पक्का मौलवियों वाला। जाजिम का मतलब है पुख्ता, ना टूटने वाला।
میں چاہتا ہوں وہ بھی ایمان پر پختگی سے چلے میرے ارادے کی طرح۔ آرا میری زندگی میں آنے والی تم پہلی عورت اور آخری بھی۔ عبدالباسط کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ اور آرا کے دل میں آنے والے تم پہلے مرد ہو اور آخری بھی۔ اپنے بازو عبدالباسط کے گلے ڈال کر وہ پھر سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس نے آرا کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں پر لگا دیا تھا۔ آرا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نکل کر جازم کے چہرے پر گرے تھے۔ یہ پہلا تحفہ تھا جو جازم کو اپنی ماں سے پیدائش کے بعد ملا تھا۔ عجیب بچہ تھا وہ، عام بچوں کی طرح رویا نہیں تھا، نہ ہی آنکھیں بند کیے سو رہا تھا، بلکہ پوری آنکھیں کھولے آرا کو دیکھ رہا تھا۔ آرا نے اسے سینے سے بیچا۔ ممتا کی ٹھنڈک کیا ہے اس وقت کوئی آرا سے پوچھتا، جی چاہا کہ اسے سینے کے اندر ہی اتار لے۔ اولاد کی محبت اور اس کی تڑپ اپنے بچے کو دیکھنے کے بعد اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے پر لگا کر وہ بے تحاشا روئی تھی۔ عبدالباسط ہوتا تو نہ جانے کتنا خوش ہوتا۔ رات تک وہ واپس گھر آ چکی تھی، لیکن جہان بیگم کا منہ بنا ہوا تھا۔ آرا مسکرائی تھی، جانتی تھی ماں کے ارمانوں پر پانی پھر گیا ہے۔ دل میں رب کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے بیٹی نہیں دی، اپنی قدرت سے اسے راضی کر دیا تھا۔ آرا کو ہارون رشید کا انتظار تھا، وہ اسے کافی دن سے پڑھانے نہیں آ رہا تھا۔ آرا بس جازم کو پیار کرتی ہی نظر آتی تھی۔ جہان بیگم کا منہ بنا ہوا تھا، ہن کمبخت مارا بڑا ہو بھی گیا تو کون سا افسر لگ جائے گا، اپنی ماں کا دلال ہی بنے گا سالہ۔ جہان بیگم کی بات جیسے آرا کو اندر تک چبھی تھی۔ وہ 2 دن کے بچے کو کیسا گندا لفظ دیا تھا اس نے، اماں اللہ کرے تو مر جائے، شرم نہ ہی آئی تجھے 2 دن کے بچے کے لیے یہ کہتے ہوئے، کمبخت ماری اس حرامی کے لیے تو مجھے بد دعا دے گی، اپنی ماں کو۔ ماں ہے نا، تجھے پتہ بھی ہے ماں کیا ہوتی ہے، کاش ایسی مائیں مر ہی جائیں تو اچھا ہے، میرا بیٹا نہ ہی بنے گا دلال۔ اس کے باپ سے کہوں گی کہ آ کے لے جائے اسے، اپنی طرح بڑا نیک آدمی بنائے اسے۔ ہن نیک آدمی کوٹھے پر پیدا ہونے والے مردوں کی قسم صرف دلال بننے ہی لکھی ہے، بڑی آئی نیک بنائے گی اسے۔ لڑکی ہوتی تو پورے بازار حسن میں جشن مناتی۔ جہان بیگم کا کلیل ختم ابھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا، لیکن آرا پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے روز ہارون رشید بکھری ہوئی حالت میں وہاں پہنچا۔ ڈلیوری کے دوران بیوی اور بچے کو کھو چکا تھا، جن کی خاطر آرا کو پڑھانا شروع کیا تھا۔ وہ مقصد ہی باقی نہیں رہا تھا، بس منع کرنے آیا تھا اور آرا سے آخری ملاقات کرنے بھی، لیکن جب اس کی گود میں پیارا سا بیٹا دیکھا تو وقتی طور پر اپنا دکھ بھول گیا۔ بہت مبارک ہو بہنا، اللہ بچے کے نصیب اچھے کرے۔ جازم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہاں رہنے والے بچوں کے نصیب تو مدتوں سے ایک جیسے چل رہے ہیں ماسٹر، بیٹی ہو جائے تو ویشیا اور بیٹا ہو تو دلال۔ یہاں بچوں کی پہچان باپ نہیں بنتے، ماں بنتی ہے، اور ساری عمر ماں کی پہچان سے جانے پہچانے جاتے ہیں، باپ کا پتہ نہ ہی ہوتا کہ کون تھا۔ خیر تم سناؤ، تمہاری بیوی کے کیا ہوا؟ وہ مر گئی اور بچہ بھی۔ یہ کہتے ہی ہارون رشید رونے لگا تھا۔ آرا کو بھی افسوس ہونے لگا، بیچارہ اپنی بیوی بچے کی خاطر کہاں دھکے نہیں کھا رہا تھا، اور بڑا دکھ ہوا سن کر۔ وہ افسردگی سے بولے، بس اللہ کی مرضی ہے، ہم بے بس ہیں اس کے حکم کے سامنے۔ ہارون رشید نے اپنے آنسو پونچھے تھے، بس میں یہی کہنے آیا تھا، اب پڑھانے نہیں آؤں گا، جن کے لیے یہ سب کر رہا تھا وہ تو رہے نہیں، اب کیا کروں گا پیسہ کما کر۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا، لیکن آرا نے اسے روک لیا۔ سن ماسٹر، تو ایک کام کر، میرا جازم لے جا اپنے ساتھ۔ آرا کی بات سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ پل میں آرا نے فیصلہ کیا تھا، لیکن بہن تم کیا کرو گی؟ میں ایک چھوٹے سے بچے کو ماں سے جدا کیسے کر سکتا ہوں؟ ہارون رشید حیران تھا، تو کب کر رہا ہے؟ میں کر رہی ہوں، یہاں اس کا کوئی مستقبل نہ ہی ہے، میں چاہ کر بھی اسے ایک افسر نہ بنا سکتی، میں نے اس کا نام جازم رکھا ہے، پر تجھے اختیار ہے، تو چاہے رکھ دے، بس اسے اپنے جیسا نیک انسان بنانا، پڑھا لکھا دین کی سمجھ والا، اس کا باپ بہت نیک ہے، اس کی تربیت بھی ایسی ہی کرنا۔ زندگی میں اگر کبھی وہ مل گیا تو سکون گی کہ یہ تیرا بیٹا ہے، کہہ سکوں گی کہ یہ تیرا بیٹا ہے عبدالباسط، بالکل تیرے جیسا نیک۔ بس ماسٹر، مجھ سے وعدہ کر کہ تو اسے کبھی بھی یہاں کا راستہ نہ ہی بتائے گا، کبھی بھی یہاں مت بھیجے گا۔ یہ کہہ کر آرا نے پہلے جازم کو سینے سے بیچا تھا، پھر اسے بے تحاشا چومنے لگی، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ ہارون رشید اسے بے قراری سے پیار کرتے دیکھ رہا تھا، لیکن انکار نہیں کر پایا۔ جینے کا سہارا جو مل رہا تھا، اتنے بڑے غم کا مداوا مل گیا تھا جازم کی شکل میں۔ آرا نے جازم کو اس کی گود میں ڈالا اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر لیا، بے تحاشا رونے لگی، پلٹ کر اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ صبح جب حیا کی آنکھ کھلی، ارتضیٰ اور رومان جا چکے تھے۔ لاؤنج کے ٹیبل پر آملیٹ ڈھکا ہوا تھا، ہاٹ پاٹ میں بریڈ سیکی رکھی تھی، فلاسک میں چائے بھی موجود تھی۔ حیا کو کچھ حیرت ہوئی تھی، یہ ناشتے کا احسان ارتضیٰ نے اس پر کیوں کیا تھا، لیکن خیر وہ پہلے ہی ایسے کاموں سے جان چھڑواتی تھی، اس لیے آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا، پھر کچن میں اپنے برتن رکھنے لگ گئی۔
تو کچن میں صاف تھا، صرف وہی برتن دھونے والے تھے جو حیا کے ہاتھ میں تھے۔ اسٹول پر کھانا بھی بنا ہوا تھا۔ حیا نے جب پتیلی کا ڈھکن اٹھایا تو کچن کا کوئی سالن تھا۔ بڑی مہربانیاں ہو رہی ہیں مجھ پر، ورنہ تو شاہی ڈش ہی مان نہیں تھی یہاں۔ گھر بھی صاف تھا، حیا کے پاس کوئی کام نہیں تھا کرنے کے لیے، اس لیے واپس ارتضیٰ کے کمرے میں آئی۔ اپنے کپڑے تو وہیں خیر سے وہیں چھوڑ آئی تھی اور 2 دن سے وہی انارکلی فراک میں تھی۔ اب تو ان کپڑوں سے بھی الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی بار اس نے ارتضیٰ کا کبرڈ کھولا تھا۔ ساری شرٹس پریس ہو کر ہینگ تھیں، انہیں الٹ پلٹ کر کے الماری واپس بند کر دی۔ سارے کے سارے بڈھے والے رنگ ہیں، ذرا بھی اچھی کلیکشن نہیں ہے۔ ہاں تو خود بھی ایسے ہی ہیں انکل ٹائپ، ظاہر ہے چوائس بھی ایسی ہی ہوگی۔ اس سے بہتر ہے میں رومی کے کپڑے ہی پہن لوں۔ نہا دھو کر وہ وہیں رومی کے ٹراؤزر شرٹ پہلے سکون میں آئی تھی اور رومان اور ارتضیٰ اکٹھے ہی واپس آئے تھے۔ روٹیاں وہ بازار سے ہی لے آئے تھے۔ حیا لاؤنج میں بیٹھی تھی، رومی سے سلام کر کے اپنے کمرے میں چینج کرنے چلا گیا۔ ارتضیٰ نے روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھیں اور کچن میں چلا گیا۔ حیا اس کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ وہ کر رہا تھا، آپ رہنے دیں، کھانا میں گرم کر کے ٹیبل پر لگا دیتی ہوں۔ حیا نے بھی تمیز سے بات کی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میری روز کی روٹین لائف ہے۔ تمہارے لیے میں نے تندور کی روٹی نہیں لی، چپاتی لی ہے، وہ کچھ گھر کی روٹی جیسی ہی ہوتی ہے، اس لیے ٹھیک سے کھانا، آدھی روٹی کھا کر اٹھ مت جانا۔ ارتضیٰ کی اس بات پر وہ متحرک ہوئی تھی۔ رات تک ارتضیٰ نے اسے کوئی کام کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ رومان کے کمرے سے تکیہ لے کر لاؤنج کے صوفے پر لیٹنے لگی۔ ارتضیٰ اس وقت کچن سمیٹ کر باہر نکلا تھا۔ لیکن تم کمرے میں میرے سو جایا کرو، اب سردی بڑھ رہی ہے، لاؤنج ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے۔ حیا اب اس کی مہربانیوں کا مطلب غلط طرز سے لینے لگی تھی۔ ایک دم سے یکساں بدلا ہوا رویہ حیا کو کہاں ہضم ہو سکتا تھا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ حیا صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ حیا میں رومی کے ساتھ مینج کر لوں گا، تم میرے کمرے میں آرام سے رہ سکتی ہو، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ آپ مجھے ہاسپٹل کب لے کر جائیں گے؟ حیا جلدی راہیں الگ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کچن کے پاس ہی کھڑا تھا۔ کافی پیو گی؟ میں اپنے لیے بنانے جا رہا ہوں۔ پینی ہے تو بتا دو۔ ارتضیٰ نے موضوع بدلا تھا۔ حیا اس کے رویے سے مزید الجھی تھی۔ وہ کہیں سے پہلے والا ارتضیٰ نہیں لگ رہا تھا، لہجہ بھی دھیما تھا، اس سے بات بھی اچھے انداز سے کر رہا تھا۔ سردی بھی اسے لگ رہی تھی۔ کافی کا سن کر کافی پینے کا دل بھی چاہنے لگا تھا، اس لیے صابت میں سر ہلا کر کچھ ہی دیر میں 2 کپ کافی اس کے صوفے سامنے ٹیبل پر رکھ دیے تھے اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ اپنا کپ پکڑ کر کچھ دیر یہ سوچتا رہا کہ بات کیسے شروع کرے۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم دوستی کر لیں۔ حیا جو کافی کا کپ پکڑے ابھی پینے ہی لگی تھی، ارتضیٰ کی بات سن کر چنبے میں آئی تھی۔ آپ سارے اندیشے درست لگنے لگے تھے جی؟ حیرت سے آنکھیں کھولے اس نے پوچھا تھا۔ جواباً وہ صرف مسکرا ہی پایا تھا۔ دیکھو نہ، لڑنے کی میری عادت ہے نہیں، نہ ہی میں زیادہ ڈانٹ ٹپٹ پسند کرتا ہوں۔ رومی سے بھی میرا دوستانہ رویہ دوستوں جیسا ہی ہے، اس لیے تم سے بھی یہی چاہتا ہوں۔ مجھے آپ ہاسپٹل کب لے کے جائیں گے؟ حیا نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ حیا، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، وہ بہت رسانیت سے بولا تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو اسے کہہ چکی ہوں کہ میں نے آپ سے نکاح صرف آپ کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، نہ ہی ایسا کوئی رشتہ نبھانا چاہتی ہوں۔ مجھے ارسل سے محبت ہے اور شادی بھی اسی سے کروں گی۔ حیا کی باتیں سن کر وہ متحرک ہوا تھا، غصہ بھی آنے لگا تھا، اس کی سوچ پر افسوس بھی ہوا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں میں تم سے ایسے کسی رشتے کے حوالے سے کوئی حق جمانے کا شوق رکھتا ہوں؟ ارتضیٰ کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ آپ مجھے بیوقوف مت سمجھے، یہ جو صبح سے آپ مجھ پر مہربانیوں کی بارش کر رہے ہیں سب سمجھتی ہوں۔ آپ خود سوچیں، میری اور آپ کی عمر میں کتنا فرق ہے۔ انکل لگتے ہیں آپ میرے۔ حیا کی بات پر ارتضیٰ کے تلوں پر لگی تھی اور سر پر جا کے بجھی تھی۔ اپنا کافی کا کپ اس نے پٹک کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم مجھے؟ میں مرا جا رہا ہوں تم پر؟ وہ حیرت اور استحساء انداز سے مسکرایا تھا، پھر اپنا غصہ ضبط کرتے بولا، ہو کیا تم؟ ہاں، تم سے کئی گنا زیادہ خوبصورت میری بیوی تھی، اور جتنی وہ حسین تھی اتنی ہی فرما بردار بھی اور دھیمے مزاج کی۔ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم اس سے سیدھے منہ بات بھی کی جائے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میری اور تمہاری عمر میں فرق نہ بھی ہوتا تب بھی میں تمہیں ہرگز بھی اپنا لائف پارٹنر کبھی نہ چنتا، لیکن میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ مجھے سلجھی ہوئی لڑکیاں پسند ہے، تم جیسی افلاطونی قسم کی نہیں، جنہیں بات کرنے، پہنے اوڑھنے کی تمیز نہ ہو۔ حلیہ، دیکھو جا کر اپنی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جیسی تم ہو۔ تمہارے لیے تمہارا وہ کزن ہی 100% ٹھیک ہے۔ میں تم سے بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، لیکن شاید تمہیں سامنے والے کو زچ کرنے کی عادت ہے۔ گھٹیا سمجھتی ہو مجھے کہ تمہارا ذرا سا خیال میں اس لیے رکھوں گا کہ تم پر حق جما سکوں۔ ارتضیٰ کا غصے سے برا حال تھا۔
حیا اپنی بات کہہ کر پچھتائی تھی. سوری, مجھے لگا حیا کی بات ابھی منہ میں تھی. وہ چلا اٹھا. کیا لگا تمہیں حیا؟ ہر شخص نفس کا پجاری نہیں ہوتا. بہت ضبط ہے مجھ میں. انسان اور انسانوں کی طرح رہنا بھی جانتا ہوں. آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا ذہن بالکل آئینے کی طرح صاف رکھنا. جو بات میں تم سے کرنا چاہتا تھا اس میں تمہارا بھی فائدہ تھا, لیکن اب ممکن نہیں ہے. کل کروں گا. یہ کہہ کر وہ اٹھ کر رومی کے کمرے میں چلا گیا تھا. دروازہ بھی زور سے بند کیا تھا. حیا کو پھر سے شرمندگی نے آن گھیرا تھا. کیا ضرورت تھی مجھے یہ سب کہنے کی؟ پتہ نہیں مجھے ہاسپٹل لے کر بھی جائیں گے کہ نہیں. اسے اب بھی اپنی فکر تھی. جہان بیگم اب بیمار رہنے لگی تھی. کچھ ہی دنوں میں ایسا بخار ہوا کہ بستر سے جا لگی تھی. آرا ماں کی خدمت تو کر رہی تھی لیکن چپ چاپ سے بات نہیں کرتی تھی. دن بدن ٹھیک ہونے کی بجائے جب جہان بیگم کی حالت بگڑتی چلی گئی تو ایک دن آرا کے سامنے رو پڑی. کیسی بیٹی ہے تو؟ ماں کو بددعا دیتی ہے. دیکھ تیری بددعا لگ گئی مجھے. اب نہ ہی بچوں گی میں. وہ اکھڑے اکھڑے سانس بھر رہی تھی. اماں مولانی نہ ہی ہوں میں. جو کہہ دوں تو اللہ میری اتنی جلدی سن کر مان لے. ورنہ نہ آ جاتا وہ مجھے لینے. مجھے لگا تھا جب یہ سنے گا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو دوڑا چلا آئے گا, پر وہ نہیں آیا. روز اس کے آنے کی دعائیں کرتی ہوں. کیا ایک بار بھی آیا وہ؟ نہ ہی نہ. تو پھر تیرے لیے کہے الفاظ تو میں نے غصے سے صرف منہ سے کہے تھے. دل سے تو فوراً توبہ کر لی تھی. بیمار ہے تو ہو جائے گی ٹھیک. اٹھ کر دوا پی لے. کل لے جاؤں گی تجھے ڈاکٹر کے پاس. آرا کی آنکھیں نم تھیں. عبدالباسط ایک خواب بن کر رہ گیا تھا. آرا نے جہان بیگم کے اٹھنے میں مدد کی. دوا دی کر سلا دیا, لیکن اگلے روز وہ اٹھی نہیں تھی. ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو چکی تھی. سب لڑکیاں روئی تھیں. سوگ منایا تھا. نیلو پر تو بار بار غشی کے دورے پڑے تھے, لیکن آرا کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا تھا. 4 دن گزرنے کے بعد وہ برقع اوڑھے عبدالباسط کے پتے پر جا پہنچی تھی. راستہ صاف تھا لیکن رکاوٹ نہیں تھی. ایک بار اسے ملنا چاہتی تھی, اسے دیکھنا چاہتی تھی. آنکھوں کی پیاس کہاں بجھتی ہے. دل کی تڑپ تھی. اسے عبدالباسط کی چوکھٹ پر لے آئی تھی, لیکن گھر کے پتے پر تالا لگا تھا. آس پڑوس سے پوچھا تو پتہ چلا وہ تو کب کے گاؤں سے جا چکے ہیں. نہ اسے گاؤں کا نام معلوم تھا نہ گاؤں کا پتہ. بھاری دل سے لوٹی تھی. صحن میں نیلو بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی. آرا کہاں گئی تھی تو؟ تجھے اسے مطلب؟ آرا نے چٹک کر جواب دیا. ادھر آ میرے ساتھ. وہ اس کا ہاتھ پکڑے تخت پر لے گئی تھی. دونوں ہی وہاں بیٹھ گئی تھی. آرا نقاب اتارنے لگی. دیکھ تیرے جانے کے بعد بڑی آپا آئی تھیں یہاں. کہہ رہی تھی جہانے کے بعد اگر کسی نے کوٹھا نہ ہی سنبھالا تو خود آ کر ہمارے سر پر بیٹھ جائے گی, اور اگر کسی بھی چھوری نے نکلنے کی کوشش کی تو 4 بدماش بیٹھا دے گی کوٹھے پر. آرا یہ نہ سمجھ کہ ماں مر گئی ہے تو وہ آزاد ہو گئی. یا تو ماں کی جگہ سنبھال لے یا بھی اپنی آپا کے سرپرستی پر دے دے. تجھے پتہ ہے آپا کیسی ہے. جہانے میں بیگم میں تو پھر بھی رحم تھا. آرا اگر تو چلی گئی تو ہمیں تو دن رات چکلے پر بٹھا دے گی کمبخت ماری. یہ دیکھ ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے سامنے, جہانے بیگم کی جگہ سنبھال لے. نیلو روتی ہوئی بولی تھی. عبدالباسط کو ڈھونڈنے اس کے بس میں نہیں تھا, اور بڑی آپا فرعون کا دوسرا روپ تھیں. اس لیے رات کو جب بڑی آپا آئیں تو آرا نے اس کے سامنے اقرار نامہ دیا تھا کہ اپنی ماں کی جگہ وہ سنبھالے گی اور یہاں سے کبھی جانے کی کوشش نہیں کرے گی. اپنا نام بھی آرا سے بدل کر نور جہاں رکھ لیا تھا. سب لڑکیوں نے شکر کا سانس لیا تھا. بس یہ ہوا تھا کہ وہ پیسے اپنے پاس نہیں رکھتی تھی. جس لڑکی کے ہوتے اسے دے دیتی تھی. جو گھر پکتا تھا وہ کھا لیتی تھی. خود اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا. نماز اب بھی پابندی سے پڑھتی تھی. اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا. جائے نماز پر بیٹھتے ہی دعا کرتی تھی, اے اللہ میں حرام کھانے پر مجبور ہوں. یہاں سے گئی تو پیچھے رہنے والیوں کے اوپر فرعون مسلط ہو جائیں گے, اور میں نے بھی کہیں نوکری کر لی تب بھی میری پہچان مجھے وہاں رہنے نہیں دے گی. کوئی عورت یہ نہ ہی برداشت کرے گی کہ کوئی ایسی عورت اس کے گھر پر کام کرے جو کوٹھے سے اٹھ کر آئی ہو. اسے تو یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ میں اس کے مرد کو اس سے بھی لوں گی. یہ اسے کیا خبر کہ جو مرد بیوی ہوتے ہوئے بھی دوسری عورت کے پاس خود چل کر آئے گا. اسے بھلا کون روک سکتا ہے. میرے سر پر کوئی سرپرست ہوتا تو میں یہ کام ہرگز نہ کرتی. لوگ مساجد میں خیرات کرتے ہیں, بڑی بڑی مسجدوں اور مدرسے بنواتے ہیں, ثواب کماتے ہیں. کاش کہ ایسی عورتوں کی کفالت بھی کر دیا کریں جن کا کوئی سرپرست نہ ہی ہوتا, تو شاید یہ کوٹھا بند ہو جائے. یہاں پر رہنے والیاں 80% عورتیں خوشی سے جسم فروشی کا کام نہ ہی کرتی, اسی لیے کرتی ہیں کہ دوسرا ہر راستہ ان کے لیے بند ہو جاتا ہے. ایک ہی بچتا ہے, وہ ہے زنا کاری, کیونکہ پیٹ سب کو لگا ہے اور پیٹ کا ایندھن روٹی سے ہی بھرتا ہے, چاہے وہ حلال کے پیسوں سے آتی ہو یا حرام کے پیسوں سے. مجھے عبدالباسط نے بتایا تھا کہ میرا اللہ اپنے معاملے میں ایک عمل پر بھی بخش دیتا ہے. یہ معاملہ بھی تیرا میرا ہے میرے مالک. میں گناہ نہ کرنے پر اب بااختیار
ہوں اس لیے کبھی نہ ہی کروں گی، لیکن دوسروں پر اختیار نہ ہی ہے میرا، بس ان پر رحم کر سکتی ہوں۔ تو نیت سے واقف ہے، میرے ہر عمل سے بھی، اس لیے تجھ سے رحم کی طلبگار ہوں۔ اس کے بعد کوئی سوالی بھی ایسا نہیں تھا جو نور جہاں کے کوٹھے سے بنا پیٹ بھرے گزرا ہو۔ نئی آنے والی مجبور لڑکیاں جو محبت کے چکروں میں گھر سے بھاگ جاتی تھیں اور وہ لڑکے یا 4 دن عیاشی کر کے انہیں کوٹھے پر چھوڑ جاتے تھے، ان کو وہ بڑی آپا کے علم میں لائے بغیر ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیتی تھی اور انہیں بھی سمجھاتی تھی کہ عورت کے لیے عزت بڑی چیز ہے، محبت کی خاطر عزت کا سودا مت کرو، بازار حسن ایک دلدل ہے، وہاں غلطی سے بھی پاؤں مت رکھو، ورنہ ایسی اذیتوں کا دلدل ہے جو روح تک کو دھسا لیتا ہے۔ بظاہر آزاد نظر آنے والی عورت بھی آزاد نہیں ہوتی، گھر والوں سے بھی یہی کہتی ہے کہ بیٹیوں کی اس غلطی پر گھر سے نکلنے کی غلطی وہ بھی نہ کریں۔ باہر جنگل کے بھیڑیوں کی طرح لوگ تاک لگائے گھومتے ہیں، اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو بھی گئی ہے تو وہ پردہ ڈالنا سیکھیں۔ کئی لڑکیوں کو اس نے بازار حسن سے رات کے اندھیرے میں نکالا تھا، لیکن جو لڑکیاں بے سہارا تھیں یا واپسی کی راہیں بند تھیں وہ مجبور تھیں یہ سب کرنے پر۔ جب صوبیہ اس کے پاس آئی تو اپنی گزشتہ زندگی سے ناواقف تھی، چند باتیں خود کے بارے میں جانتی تھی، خوفزدہ تھی، خوبصورت بھی بلا کی تھی۔ آرا کو لگا کہ کسی نے زیادتی کیا، اس لیے ذہنی توازن کچھ کھو بیٹھی ہے۔ اس کا رونا تڑپنا آرا کا دل پسیج گیا تھا، اس لیے اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ جازم کو تو کوئی ترادار لڑکی مل جاتی، عزت دار لڑکی مل جاتی، لیکن اس لڑکی کو سہارا اگر مل جائے تو کیا برا ہے۔ وہ جانتی تھی جازم اس کی بات پر انکار نہیں کرے گا، پھر اس کی لڑکیوں میں دلچسپی نہیں تھی، وہ اسے سنبھال بھی لے گا۔ جتنا سچ میں جانتی ہوں وہ تجھے بتا دیا ہے، سہارا بنے گا اس کا۔ میں جانتی ہوں وہ لڑکی تیری طرح پاک دامن نہیں ہے۔ امی، حقیقت سے منہ موڑ لینے سے سچ کب چھپتا ہے؟ میں بھی ایک طوائفہ کا بیٹا ہوں، بے فکر رہیں، سنبھال لوں گا اسے، نبھاؤں گا اس کے ساتھ، اس کے کسی حق سے اسے محروم نہیں کروں گا، لیکن ایک وعدہ آپ سے بھی مجھے چاہیے، بنا کسی سوال اور اعتراض کے بھی۔ میری ایک بات آپ نے ماننی ہے۔ جازم نے اپنا ہاتھ آرا کی جانب بڑھایا تھا، اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ آرا بنا سنے ہی اپنی ہاتھ جازم کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ دوسرے دن حیا صبح جلدی اٹھ گئی تھی۔ اپنی رات والی بات پر اتنا افسوس نہیں تھا، لیکن ارتضیٰ سے مطلب ضرور تھا۔ رومان اور ارتضیٰ اسکول کے لیے تیار ہو رہے تھے، اس لیے حیا کچن میں جلدی سے ناشتہ بنانے لگی۔ جب ارتضیٰ کچن میں آیا، کچن کا حشر بگڑا ہوا تھا۔ شیلف پر پیاز، ٹماٹر کے چھلکے، انڈوں کے خالی کھول، بریڈ، کھلی ہوئی کافی سلائس شیلف پر ہی گرے ہوئے تھے۔ حیا میڈم چولہے کے سامنے فرائی پان کی فل آگ جلائے آملیٹ ڈالتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ دوسری طرف چائے کی کیٹلی بھی رکھی تھی، اس کے نیچے بھی آگ ٹھیک تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ سے مکسچر کا بول پکڑا۔ تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ سب سے پہلے اس نے آگ ہلکی کی۔ اتنی تیز آگ اور اتنے گرم آئل میں تم یہ آملیٹ ڈالو گی تو ایسی آگ اور اوپر کی طرف اٹھے گا کہ چلاتے ہوئے کچن سے نکلو گی۔ ہٹو پیچھے۔ ارتضیٰ کے کہنے پر وہ ذرا سا پیچھے ہوئے تھی۔ آپ بس بتائیں کیسے بنے گا، مجھے یہ خود بنانا ہے، مجھے بھی آنا چاہیے یہ سب۔ ارتضیٰ اب آملیٹ کو فرائی پین میں ڈال کر آملیٹ کے امیزے کو پھیلا رہا تھا۔ حیا کی بات بھی مدفانہ انداز سے سنی تھی۔ کیا کرو گی سیکھ کر؟ تمہارے ارسل کے گھر میں تو بہت نوکر ہوں گے نا، تمہارے نخرے اٹھا لیں گے، ورنہ تمہارا باپ ملازمہ ساتھ بھیج دے گا۔ ارتضیٰ کے طنز کا مطلب وہ جانتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو غلط سمجھا، آئندہ ایسا نہیں کہوں گی۔ وہ شرمسار سا ہو کر بولی تھی، جانتی تھی کہ وہ کس بات پر خفا تھا۔ اٹس اوکے، کہوے میں دودھ ڈالو، آملیٹ میں خود بنا لوں گا۔ حیا نے صرف چائے بنائی تھی۔ ناشتہ کر کے رومان اور ارتضیٰ اسکول جا چکے تھے۔ جب وہ لوگ اسکول سے لوٹے، حیا کھانا گرم کر کے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ اسے لگا ارتضیٰ خوش ہو جائے گا، لیکن وہ بے تاثر سا نظر آ رہا تھا۔ رات تک وہ رومان کے پاس ہی بیٹھی رہی، اس کے کمرے میں۔ جانتی تھی کہ جب تک وہ رومان کے کمرے میں ہے ارتضیٰ اندر نہیں آئے گا۔ رومان اس سے باتیں کرتے کرتے سو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آئی تو لاؤنج خالی تھا، کمرے کا دروازہ بھی ادھ کھلا ہوا تھا۔ دبے پاؤں اندر آئی تھی۔ اصل مقصد یہی تھا کہ کسی بھی طرح ارتضیٰ اسے ہاسپٹل لے جائے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ایک تصویر دیکھ رہا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تانی، اچھی وفا نبھائی ہے تم نے مجھ سے یار، وعدے عمر بھر ساتھ رہنے کے کیے تھے، پھر کیوں اکیلا چھوڑ گئی مجھے؟ حیا نے دروازہ نوک کیا تو وہ چونک سا گیا تھا۔ حیا کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، جلدی سے الماری کی طرف بڑھا، الماری کھول کر دراز میں تانیہ کی تصویر رکھی اور الماری بند کر دی، پھر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، حیا نے اسے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ وہ دوبارہ سے اندر آ گیا۔
مجھے ڈاکٹر پر کب لے کر جائیں گے؟ حیا کا ایک وہی سوال تھا۔ آؤ بیٹھو۔ ارتضیٰ نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ حیا، میں چاہتا ہوں جو بات میں تم سے کہوں تم اسے پازیٹیو وے سے سوچو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ بات کی ابتدا ارتضیٰ ہی نے کی تھی۔ جی کہیں۔ دیکھو، تم اگر ابورشن کروا لیتی ہو تو کیا سمجھتی ہو تمہیں ارسل اپنا لے گا؟ نہیں، ہر مرد اتنا باظرف ہرگز نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر تم تھوڑا سا صبر کر لو اور اس بچے کو جنم دے دو تو ہم اس لڑکے پر کیس کر سکتے ہیں۔ ارتضیٰ کی بات ابھی منہ میں ہی تھی، وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ہرگز بھی نہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، میں ایسا نہیں چاہتی ہوں۔ آپ میرا زیور واپس کریں، میں یہ اذیت مزید نہیں پال سکتی۔ ارسل نے مجھے شادی کرنی ہے، کریں گے کرے، نہیں کرنی نہ کرے، لیکن اس عذاب سے مجھے خلاصی چاہیے۔ وہ حد درجے پریشانی سے بولی، لیکن مجھے اپنی عزت واپس چاہیے حیا، میں یہ کیس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ جیت جائیں گے؟ ہاں، جیت جاؤں گا اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ ویڈیو بنانے والے نے ویڈیو تو بنا لی تھی، لیکن وہ کیمرہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس میں آذر کی باتیں ریکارڈ ہیں جو تم نے سے کہہ رہا تھا میرے پاس آنے کے لیے، مجھ پر الزام لگانے کے لیے، لیکن صرف ویڈیو کافی نہیں ہے۔ اگر تم میری بات مان لو تو اس بچے کے ڈی این اے کی رپورٹ سے آذر مجرم ثابت ہو جائے گا۔ میں اس پر اس وقت کیس کرنا چاہتا ہوں جب میرے پاس مکمل ثبوت ہوں اور تم میرا ساتھ دو۔ دیکھو، بات میڈیا پہ پھیل جائے گی۔ رپورٹرز کو ایسی دھواں دار خبروں کی ضرورت ہوتی ہے جنہوں نے وہ بڑھ چڑھ کر دکھا کر پیسہ کما سکتے ہیں، اور ایک سیاستدان کے بیٹے کی خبر ان کے نیوز چینل کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ ایک کھیل اس نے ہمارے ساتھ کھیلا، ایک کھیل سب ہم اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ ایک بار آذر پھنس گیا تو اس کے باپ کو اسے نہیں نکال پائے گا۔ سب کے سامنے تم بے قصور ہو جاؤ گی اور میں بھی، پھر ارسل بھی تمہیں اپنا لے گا، ورنہ ابھی تم جتنی مرضی اپنی صفائیاں دیتی رہو وہ ایک بات نہیں سنے گا۔ ارتضیٰ کی بات درست تھی، مجھے پھر بھی منظور نہیں ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں، میں بھول جانا چاہتی ہوں سب کچھ جو حادثے میرے ساتھ ہوا، بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عدالت میں کب کسی کو انصاف ملا ہے، کب کسی کی سنوائی ہوئی ہے جو مجھے انصاف ملے گا؟ میں اس آذر حمدانی کے گناہ کو اپنے وجود کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ آپ میری تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے۔ 4 لڑکوں کے سامنے جس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے یہی کب بھولتا ہے کہ پھر اسی کے ناجائز بچے کو جنم دوں، اسے اپنے وجود کا حصہ بناؤں۔ کیا سمجھتا ہے آپ یہ آسان ہے؟ نہیں، پل پل کی موت ہے میرے لیے، لیکن آپ کو کیا لگے ایک عورت ہوتے تو سمجھ سکتے میری اذیت کو۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں۔ نہیں سمجھتے آپ؟ ایک ناجائز بچے کو دنیا کا حصے میں کیسے بنا دوں؟ بتائیں مجھے۔ کیس ہم جیت بھی گئے، وہ کون رکھے گا اس بچے کو؟ اور میں تو اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گی اس بچے کی۔ کون رکھے گا اس بچے کو؟ کون پالتا ہے کسی کی ناجائز اولاد کو؟ کیوں کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، ایک شریف باپ کے بیٹے ہیں آپ، اچھا خاندان ہے آپ، سب کچھ ہے، اسی لیے دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ کسی کی ہوس کا سامان ہوتے پتہ چلتا۔ حیا کا ترش لہجہ اور تلخ الفاظ اس کے سارے زخم جیسے ادھیڑ چکے تھے۔ کیا جانتی ہو تم میرے بارے میں؟ کس کی اولاد ہو میں؟ کون سا خاندان ہے میرا؟ جانتی ہو میں ایک طوائفہ کا بیٹا ہوں۔ ارتضیٰ کے منہ سے یہ سن کر حیا پتھر کی ہو گئی تھی۔ جس کوٹھے سے تمہیں اس دن واپس لایا تھا میری ماں کا کوٹھا تھا وہ۔ میری رگوں میں ایک طوائفہ کا خون دوڑتا ہے۔ ہر اذیت سہی ہے میں نے، بہت تلخ زندگی گزاری ہے میں نے۔ جس سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ کیا ہوگا اس شخص کے لیے جس کی ماں کی سالوں غیر مردوں کی ہوس کا سامان بنی رہی ہے۔ رہ گیا یہ سوال کہ اس بچے کو کون پالے گا؟ میں پال لوں گا، لیکن اس بار میں مصدق ارادہ باندھ چکا ہوں۔ آذر کو نہیں چھوڑوں گا میں، تمہیں سب کے سامنے بے قصور ثابت کروں گا ہر قیمت پر۔ کوئی ابورشن نہیں کرواؤں گا تمہارا۔ ارتضیٰ یہ کہہ کر جا چکا تھا۔ حیا بس ایک ٹک ایسے دیکھ رہی تھی، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بازار حسن کا مطلب اب سمجھ آیا تھا۔ طوائفہ کیا ہوتی ہے یہ وہ جانتی تھی، لیکن بازار حسن انہی سے آباد تھا یہ نہیں جانتی تھی۔ اپنا کھایا ہوا تھپڑ اسے اب جائز لگ رہا تھا۔ ارتضیٰ کا اسے واپس لانا اسے خود پر کیا گیا ارتضیٰ کا احسان لگ رہا تھا، ورنہ جو اذیت اس نے آذر سے برداشت کی تھی وہ کوٹھے پر ہر روز سہنی پڑتی۔ حیا کو بری طرح سے جھجری سی آئی تھی، پورے وجود میں جیسے چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھی۔ انجانے میں کس جہنم میں پہنچنے والی تھی وہ۔ جیسے جیسے وہ حقیقت کے بارے میں سوچ رہی تھی تنفس بری طرح سے چل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ کیا تھا وہ شخص؟ کس اذیت سے گزر چکا تھا؟ واقعی مشکل امر تھا، لیکن وہ سیکھ چکا تھا۔ اس کے وجود میں پلنے والے بچے کے باپ کو وہ جانتی تھی، لیکن جو ابھی اٹھ کر اس کے سامنے سے گیا تھا اسے تو شاید اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں تھا۔ حیا کی سسکیاں بلند ہوئی تھیں، رو رہی تھی کرب سے، اذیت سے، لیکن کسی کے لیے یہ نہیں جان پا رہی تھی۔ میں نے انہیں مزید تکلیف میں ڈال دیا، کیوں مانی
आज़र की बात, क्यों इल्ज़ाम लगाया इन पर, और अब भी वो मुझे बेकसूर साबित करना चाहता है, मेरी जंग खुद लड़ना चाहता है। हया रो रही थी, नए सिरे से सोचने लगी थी। आज़र से नफ़रत तो इसे भी थी, और यह भी सच था कि अगर वो बेकसूर साबित हो भी जाए तो अरसल इसे अपना लेगा। जिस दिन इसने इर्तज़ा पर इल्ज़ाम लगाया था, इसके फ्लैट में आकर रुमान के कमरे में बैठकर खूब रोई थी। इसी वक्त अरसल की कॉल आई थी। हया, ये सब क्या था? तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस बात को फैलाने की, सबको ये बताने की तुम्हारे साथ हुआ क्या है? अरसल, मैं मजबूर थी। हया ने इसे सारी बात सच बता दी थी। सब कुछ सुनकर वो बोला था, जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन तुम भी तो सोचो दुनिया को, मैं कैसे फेस करूँगा? ये सुनना आसान नहीं होता। वो आंखों देखो, वो लड़की है जिसके साथ रेप हुआ है। मैं अपने सर्कल में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। हाँ, अगर तुम थोड़ी अक्ल से लेती तो इस प्रोफेसर पर केस करके खुद को बेकसूर साबित कर लेती, फिर शायद मैं तुम्हें अपना भी लेता। असल उनका कसूर नहीं था। मैं तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं चल सकता। हया, जा रहा हूँ मैं, मुझसे हर रिश्ता ख़त्म समझो। ये कहकर इससे फ़ोन बंद करके ऑफ़ कर दिया था। हया ने कई बार इसे कॉल की थी, लेकिन इसने नहीं की उठाई। पहले तो खूब रोती रही, उसके बाद रुमान की अलमारी खोलकर एक ट्राउज़र शर्ट निकाल कर नहाने चली गई। बाहर निकल कर भी वो अपनी बदकिस्मती पर रो ही रही थी। जब रुमान अंदर दाखिल हुआ, इसने इसे देखकर अपने आंसू पोंछे थे। बस इसे खबर के ख़त्म होने का इंतज़ार था। इसे लगा बाप गुस्से से बोल रहा है। कुछ वक़्त गुजरने के बाद इसे अपना ही ले गया। अरसल ने भी शायद मान जाएगा, लेकिन ये सब उसकी खाम ख्याली थी। पूरी रात सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंच गई थी। जारी है।